अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आपको यूट्यूब पर हमारे सारे लेक्चर मिल रहे होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो, तो आपको वहाँ पर हमारे तमाम अब तक के लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों में तनों और दर्जाबंदी, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जमात शशुम के लिए स्टैंडर्ड 6, मज़मून है हमारा साइंस, सब्जेक्ट साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा, आपकी टीचर ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले हम 2 सबक जो हैं आपकी किताब से देख चुके हैं और लास्ट चैप्टर जो हमने देखे थे वो था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, है ना, कि हमारे इतराफ़ में कौन कौन सी जानदार पाए जाते हैं और उनकी क्या खुसूसियात है। आज जो है हम देखेंगे कि उनमें कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है और हम उनकी दर्जाबंदी करना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं जानदार ज़मीन के कौन कौन से कुर्रों में पाए जाते हैं। ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और सोचिए कि जानदार ज़मीन के किन किन कुर्रों में पाए जाते हैं। ज़मीन पर 3 कुर्रे पाए जाते हैं, इसके बारे में आप पिछली जमात में मालूमात हासिल कर चुके हैं। कौन से हैं वो 3 कुर्रे? वो 3 कुर्रे हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर यानी हवाई कुर्रा, लिथोस्फीयर यानी हिजरी कुर्रा, हाइड्रोस्फीयर यानी आबी कुर्रा, और इन सब से मिलकर बना है हमारा बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रा। तो जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ जानदार ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जानदार जो है हवा में भी रहते हैं। तो इन तीनों कुर्रों में ही जानदार पाए जाते हैं। ज़मीन पर लेकिन अलग अलग जगह पर जुग्राफियाई हालात अलग अलग होते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ मकामात के जुग्राफियाई हालत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इन मुख्तलिफ हालात में भी जानदार जिंदा रहते हैं। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। माहौल में से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत जो है जानदारों में पाई जाती है, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के जानदार बाकी हैं। देखिए, सर्द इलाकों के जो जानदार होते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अंटार्कटिका और हिमालय जैसे इलाके जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उन इलाके के जो जानदार होते हैं उन जानदारों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं ताकि वो अपने माहौल से मुताबिकत पैदा कर कर वहाँ बाकी रह सके। बिल्कुल वैसे ही जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सहराई इलाके, रेगिस्तानी इलाके जहाँ पर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होता, हम देखते हैं कि वहाँ की नबातात जो है वो कांटे वाली होती है ताकि वो उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सके। वहाँ के हैवानात ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीकर भी ज़िंदा रहते हैं। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में ऐसे हैवानात पाए जाते हैं जो वहाँ पर उस माहौल के मुताबिक ज़िंदा रहें। कम बारिश वाले इलाकों में, सतह मुर्तफ़ाई इलाकों में, जंगलाती इलाकों में, हर जगह पर जो माहौल के मुताबिक जो है जानदार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो जानदारों में माहौल से मुताबिकत रखने की सलाहियत पाई जाती है। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो हैं अब तक बाकी हैं, और जो जानदार माहौल से मुताबिकत नहीं रख पाते वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो अब तक नबातात और हैवानात देखे हैं, क्या वो तमाम एक जैसे हैं? ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर हमें कुछ नबातात और कुछ हैवानात नज़र आ रहे हैं। ये जो नबातात और हैवानात हैं, क्या ये आपको एक जैसे नज़र आते हैं? या अपने अतराफ़ में भी हम जिन नबातात या हैवानात को देखते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं तमाम?
بالکل نہیں ہے نا. ہر نباتات میں پتوں کی جسامت الگ ہے، لمبائی الگ ہے، چوڑائی الگ ہے. کچھ نباتات کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، کچھ نباتات میں شاخیں نہیں ہوتی، کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں، کچھ بیلیں ہوتی ہیں. کچھ نباتات میں پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، کچھ بے پھول نباتات ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی جاندار یا حیوانات میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. جیسے زراف کو دیکھ لیجئے کہ اس کی گردن کتنی اونچی ہوتی ہے نا، لیکن وہیں پر برفانی علاقوں میں رہنے والا یہ بھیڑیا کتنا الگ ہے. تو اس طرح سے ہر طرح جاندار اور حیوانات جو بھی ہمارے اطراف میں پائے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت الگ اور بہت مختلف ہوتے ہیں. تو آج ہم پہلے دیکھیں گے کہ نباتات میں کس طرح سے تنوع پایا جاتا ہے، یا نباتات میں، پلانٹس میں کس طرح سے ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. ہمارے اطراف کئی مقامات پر الگ الگ قسم کی نباتات پائی جاتی ہے. کچھ نباتات گھاس کی طرح چھوٹی ہوتی ہیں تو کچھ ڈیرے دار ہوتی ہیں. کچھ نباتات پانی کے اندر تو کچھ سطح پر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے کہ کنول کے پھول ہم دیکھتے ہیں نا، کنول کے پھول اور پتے جو ہوتے ہیں وہ پانی پہ تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ریگستان میں بھی ہمیں کچھ نباتات نظر آتے ہیں. ریگستانی علاقوں میں کیکٹس وغیرہ جو ہے پائے جاتے ہیں، کانٹے دار نباتات پائے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ہی قسم کے نباتات میں بھی تنوع نظر آتا ہے. جیسے گلاب کا پھول لے لیجئے، گلاب کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ گلاب چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے چائنا روز جسے ہم کہتے ہیں، کچھ بڑے گلاب ہوتے ہیں. گلابوں کی رنگت الگ الگ ہوتی ہے، خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. مختلف ذائقوں کے آم ہوتے ہیں. آم بھی دیکھیں کتنے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا. توتا پری ہے، راجا پوری آم ہوتے ہیں، ہاپوس آم ہوتے ہیں، لنگڑا آم ہوتا ہے. تو ان میں بھی مختلف قسم کے آم پائے جاتے ہیں. چاول یا گیہوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ نباتات میں تو جڑ، تنا یا پتے پائے ہی نہیں جاتے، وہ عام نباتات سے مختلف ہوتے ہیں. تو آئیے آج ہم انہی نباتات میں جو تنوع ہے، یعنی ان میں جو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. خود کفیل نباتات. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خود کفیل نباتات، جنہیں کہا جاتا ہے آٹوٹروفک پلانٹس. تو جو نباتات سورج کی روشنی میں اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں انہیں خود کفیل نباتات کہتے ہیں. کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو فوٹوسنتھیسس کے عمل کے ذریعے، یعنی شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور زمین سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نمکیات اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نباتات اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. ایسے نباتات جو ہوتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں انہیں خود کفیل نباتات کہتے ہیں، یا آٹوٹروفک پلانٹس انہیں کہا جاتا ہے. انار اور جاسندی یہ خود کفیل نباتات کی جو ہے کچھ قسمیں ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انار کا جو پیڑ ہوتا ہے یہ خود کفیل ہوتا ہے، یہ اپنی غذا خود تیار کرتا ہے. بالکل ویسے ہی ہبسکس یا جاسندی جسے کہتے ہیں، یہ جو پھول ہوتے ہیں جس پر ریڈ کلر کے پھول آتے ہیں، بڑا پیارا لگتا ہے یہ. تو یہ نباتات کا شمار ان دونوں کا، انار کے درخت کا، جاسندی کی جو پھول ہوتے ہیں یا جاسندی کا جو پودا ہوتا ہے، اس کا شمار خود کفیل نباتات میں ہوتا ہے. یہ نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے. اس کے علاوہ سدا بہار ہے، آم کا درخت ہے، تو یہ تمام جو ہے، گلاب کا پودا بھی ہے، یہ تمام کون سے ہیں؟ خود کفیل نباتات ہیں. جبکہ کچھ نباتات اپنی غذا از خود تیار نہیں کرتے، انہیں کہا جاتا ہے غیر کفیل نباتات، یعنی ہیٹروٹروفک پلانٹس. یہ نباتات اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، جیسے پھپھوند. ٹھیک ہے، یہ پھپھوند ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے ککرمتا، مشرومز وغیرہ کا شمار اسی میں ہوتا ہے. یہ اپنی غذا دوسرے پودوں سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں غیر کفیل کہتے ہیں. اس کے علاوہ تاگ، یہ جو تاگ ہوتے ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں
ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے یہ اس طرح سے باہر نکلتے ہیں، اور یہ بھی اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی امر بیل، یہ دیکھیے اکثر جو نباتات پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، نباتات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایسے بہت باریک باریک سے ایسے ریشے کی طرح کا ایک جال نظر آتا ہے ایک نباتات کا، جس کو امر بیل کہتے ہیں۔ یلوئش کلر، گرینش کلر کی ہوتی ہے اکثر، اور اگر آپ نے ٹرین سے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اطراف میں جو ٹرین کے دونوں سائڈ پہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اکثر یہ نظر آئیں گی، یا کے اطراف میں جو چاروں طرف سے دوسرے پودے یا نباتات لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اکثر یہ اگاتی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے امر بیل ہوتی ہے، یہ بھی اپنی غذا خود تیار نہیں کرتی بلکہ جن پودوں کے اوپر یہ بیل آئی ہوئی ہوتی ہے یہ ان سے جو ہے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ تو یہ پودے جو ہوتے ہیں غیر کفیل کہلاتے ہیں، یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ اپنی غذا دوسرے پودوں سے حاصل کرتے ہیں، تو انہیں غیر کفیل نباتات کہا جاتا ہے۔ ہیٹروٹروفک پلانٹس جو ہے یہ کہے جاتے ہیں۔ کرم خور نباتات، انسیکٹیوورس، یہ نباتات جو ہوتے ہیں، یہ نباتات کیا کرتے ہیں، یہ جب دوسرے نباتات کا یا کیڑے مکوڑوں کا جو ہے یہ شکار کرتے ہیں، ان نباتات کے درمیان میں جب کوئی کیڑا مکوڑا آتا ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح سے بند ہو جائیں گے اور پھر یہ ان کیڑے مکوڑوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے جب کوئی کیڑا پھنس جاتا ہے تو یہ سراہی دار پودا ہے، یہ اپنا منہ ایسے بند کر لیتا ہے۔ ایک اور دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس کے اندر کوئی مکھی وغیرہ پھنس جاتی ہے تو یہ پودا جو ہے مڑ جاتا ہے اور اس کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، پھر وہ مکھی اڑ نہیں پاتی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں کہ کس طرح سے یہ پوری طرح سے جو ہے رول ہو جائے گا اور پھر مکھی کو اڑنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس طرح سے یہ کیڑے مکوڑوں کا پودے شکار کرتے ہیں اور انہیں اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، یہ کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے نباتات بھی پائے جاتے ہیں، ہے نا چونکا دینے والی بات۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت چیزیں، کتنے خوبصورت جاندار نباتات اور حیوانات بنائے ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو آج تک ہماری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزرے لیکن موجود ہیں، دنیا میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ آ گیا ہے نا کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو بے شک ہم نہیں جھٹلاتے، ہم اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتوں کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں نباتات کی ساخت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح سے پائے جاتے ہیں، اب ہم ان کی ساخت کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو عام طور پر نباتات کے 2 حصے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر کا حصہ تنا اور زمین کے اندر والا حصہ جو ہے جڑ، ہے نا، یہ ہمیں پتا ہے۔ تو نباتات کے اہم حصے جڑ، تنا، پتے ہیں۔ افزائش نسل کے لیے ان میں پھول آتے ہیں جو بعد میں پھل میں تبدیل ہوتے ہیں، ان پھلوں سے بیج حاصل ہوتے ہیں اور پھر ان بیجوں سے نیا پودا تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نباتات میں افزائش نسل ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ہم نباتات کی جو ساخت ہے کہ ان کے کون کون سے حصے پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے یہ ہے نباتات کے حصے: جڑ، روٹ، تنا یعنی سٹیم، فلاور پھول، فروٹس یعنی پھل اور لیف یعنی پتے۔ تو چلیے ایک ایک دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں جڑ۔ جڑ ہمیں پتا ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہوتی ہے، ہمیں بظاہر جو ہے نظر نہیں آتا نباتات کا یہ حصہ کیونکہ یہ زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ تو جڑ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جڑ کا کام ہوتا ہے کہ جڑ جو ہوتی ہے یہ مٹی کو تھامے رکھتی ہے اور پودے کو سہارا دیتی ہے۔ تو یہ جڑ کا بہت اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے
پانی اور غذائی مادے جذب کر کے اوپر پہنچانا جڑ کے اہم افعال ہے. یعنی جڑ کا کام کیا ہے کہ یہ زمین کی گہرائی میں جائے گی اور زمین سے پانی اور نمکیات اور منرلز جو ہے اہم غذائی مادے انہیں جذب کرنا اور انہیں جذب کر کے پھر اوپر پہنچانا. اس کے علاوہ کچھ جڑیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں, ہے نا چونکا دینے والی بات. تو دیکھیں یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو گاجر, مولی, چقندر یا شلجم جسے ہم کہتے ہیں, بیٹ روٹ کہا جاتا ہے, کیرٹ, ریڈش اور بیٹ روٹ جو ہے یہ جڑ غذا کا ذخیرہ کرتی ہے. تو یہ غذا کا ذخیرہ کرنے والی جڑیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جڑیں ہیں جو غذا کا ذخیرہ کرتی ہیں. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ کو ان جڑوں کو تلاش کرنا ہے, ان کے نام جو ہے تلاش کرنے ہیں کہ ان تینوں کے علاوہ اور کون سی جڑیں ہیں جو بطور غذا ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ بہت ہیلدی ہوتی ہے, بہت فائدہ مند ہوتی ہیں, ان میں بہت زیادہ نیوٹریشن پائے جاتے ہیں. تو ہمیں بطور غذا اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جڑ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, دو قسموں کی جڑیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے اصل جڑ اور ایک ہے ریشے دار جڑ. اصل جڑ ٹیپ روٹ اور ریشے دار جڑ جو ہوتی ہے وہ فائبرس روٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگ نیکسٹ جو آپ کی جماعت ہے اسٹینڈرڈ 7 میں آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے. یہاں صرف اتنا جاننا اہم ہے ہمارے کے لیے کہ جڑوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہے, ایک اصل جڑ ہوتی ہے اور ایک ریشے دار جڑ ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں تنے کے بارے میں. تنا جو ہمیں نظر آتا ہے پودے کا یہ حصہ, تو نباتات کی اونچائی اور ساخت کا انحصار تنے پر ہی ہوتا ہے نا. تو جب کوئی بیج سے کوپل پھوٹتی ہے, اخوا نکلتی ہے, تو اس کا ایک حصہ زمین کے نیچے جاتا ہے جو جڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر آتا ہے. دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہو ایک حصہ نیچے جائے گا جس سے جڑیں نکلتی ہے, اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر آتا ہے. جو اوپر آتا ہے وہ حصہ وہ جو ہوتا ہے وہ تنے میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر اس پہ پتے لگتے ہیں, اس کی شاخیں بڑھتی ہیں, اور پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو جیسے جیسے تنے کی اونچائی جو ہے بڑھتی جاتی ہے تو ویسے ویسے وہ پودا بڑھتا جاتا ہے. تو تنے کی اونچائی اور ساخت کا, نباتات کی اونچائی اور ساخت کا انحصار جو ہے وہ تنے پر ہوتا ہے. تنا غذا کی تیاری میں, غذا کو پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچانا, غذا کا ذخیرہ کرنا, ان کاموں میں جو ہے مدد کرتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ نباتات میں جو ہے فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے, نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. تو یہ پتوں میں ہوتا ہے. تو پتوں میں جب یہ عمل ہوتا ہے تو وہاں سے غذا کو پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ تنا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ غذا کو ذخیرہ رکھنے کا بھی کام کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نباتات میں تنا افزائش نسل کا فعل بھی انجام دیتا ہے, یعنی اپنی نسل کو آگے بڑھانا, یعنی ریپروڈکشن. تو ریپروڈکشن جو ہوتا ہے یا افزائش نسل جو ہوتی ہے, پودے تنے سے ایک نیا پودا تیار ہوتا ہے. کس طرح تیار ہوتا ہے ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالیے. آپ دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں یہ چیزیں نہیں یاد آ رہا تو یاد کیجئے گلاب کا پودا کیسے لگایا جاتا ہے. گلاب کا پودا لگانے کے لیے گلاب کی جو ایک ٹہنی ہوتی ہے اس کو جو ہے نکال کر کاٹ لیا جاتا ہے, اس کے پتے اور کانٹے نکال دیے جاتے ہیں, اور پھر اسے زمین میں بو دیا جاتا ہے. دیکھیے اس طرح سے زمین کے اندر تھوڑا حصہ اس کا اور زمین کے باہر جو ہے تھوڑا حصہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے گلاب کے پھول کا یہ حصہ جو ہم زمین میں بو رہے ہیں, یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تنا ہے. اور اب اس تنے سے ایک نیا پودا تیار ہوگا. اسے زمین میں لگانے کے بعد یا گملے میں لگانے کے بعد پھر اس میں جو ہے پانی دیا جاتا ہے, اور تقریباً اس طرح سے دیکھیے اسے سورج کی روشنی میں پھر رکھا جاتا ہے, اور تقریباً 1 سال کا وقفہ لگتا ہے جس کے بعد اس پر پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے سمجھ میں آیا کہ کچھ نباتات میں تنے سے افزائش نسل کا فعل بھی انجام دیا جاتا ہے. تو سمجھ میں آیا کیسے؟
اس کے علاوہ کڑی پتے میں بھی یہی ہوتا ہے. کڑی پتے کا درخت اگر آپ کو لگانا ہو تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا تنے کا ایک حصہ لائیے اور اس کی ایک تراش لیجئے, اسے زمین میں لگا دیجئے اور وقتاً فوقتاً اسے پانی دیتے رہیے. کڑی پتے کا پودا تیار ہو جائے گا. تو آپ کو یہ بھی تلاش کرنا ہے کچھ ایسے پودوں کے نام جن کی افزائش نسل تنے کے ذریعے ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ دیکھیے پتے ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں پتوں کے بارے میں. پتے جو ہوتے ہیں یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ غذا کی تیاری میں اہم فعل ادا کرتے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے ہیں نا کہ نباتات میں فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے, شعاعی ترکیب کا عمل ہوتا ہے, جس میں نباتات اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, پانی کی مدد سے اور سورج کی روشنی کی مدد سے. تو یہ فعل کہاں انجام دیا جاتا ہے؟ یہ فعل انجام دیا جاتا ہے پتوں میں. تو پتے جو ہوتے ہیں غذا کی تیاری بہت اہم فعل انجام دیتے ہیں. تو پتوں کی دو اہم قسمیں ہیں, ایک ہے مفرد پتا اور ایک ہے مرکب پتا. اس طرح سے جو ایک سنگل پتا شاخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ مرکب پتا کہلاتا ہے, اور اس طرح سے جو پتے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیچ میں چھوٹی سی شاخ ہوتی ہے, اس پہ بہت سارے پتوں کا گچھا جو ایک ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہت سارے پتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں مفرد پتے. تو اس کے بارے میں مزید معلومات آپ عقلی جماعت میں حاصل کریں گے. یہاں پہ آپ اتنا ہی اہم ہے کہ یہ دو قسموں کے پتے جو ہے پائے جاتے ہیں. اب آپ انہیں دیکھ کر تو سمجھ ہی چکے ہوں گے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں پھولوں کے بارے میں. تو پھول کسے نہیں پسند ہوتے؟ ہر کسی کو پھول بڑے پسند ہوتے ہیں, ہے نا, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں پھول. تو یہ نباتات کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہے. جہاں کہیں کسی پودے پر ایک خوبصورت سا پھول اگر ہمیں نظر آئے تو فوراً ہمارا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. کئی دفعہ ہم اسے توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹھل کے ذریعے پھول جو ہوتے ہیں وہ تنے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی لمبی ڈنٹھل ہوتی ہے, کبھی چھوٹی ڈنٹھل ہوتی ہے. الگ الگ قسم کے نباتات میں الگ الگ قسم سے الگ الگ طرح سے پھول جو ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں شاخوں سے, تنے سے. پھول کا مخصوص رنگ اور مخصوص جو ہے ساخت ہوتی ہے, اور یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کی دیکھ سکتے ہیں الگ الگ پھولوں کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اور ان کی الگ الگ قسم کی ساخت ہوتی ہے. پتیاں ان میں الگ الگ طرح سے ہوتی ہیں, اور یہ جو پھول ہوتے ہیں یہ افزائش نسل کا اہم وسیلہ ہے, کیونکہ افزائش نسل کے لیے جو نر کوٹ اور مادہ کوٹ ہوتے ہیں وہ پھول میں ہی پائے جاتے ہیں. پھول کے دیکھیے ایک دم اندر کا حصہ جب ہم اگر اس کی ساری پتیاں نکال دیں تو پھول کے اندر کے حصے میں باریک باریک ریشے دار ایک حصہ ہوتا ہے, بہت چھوٹے 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 ریشے پائے جاتے ہیں. تو وہاں پر موجود ہوتا ہے نر کوٹ اور مادہ کوٹ, جس کی وجہ سے افزائش نسل کا فعل انجام پاتا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں پھلوں کے بارے میں. تو پھل تو سب کو پسند ہوتے ہیں نا, فروٹس ہم سب کو بہت پسند ہوتے ہیں. سب کی پسند الگ ہوتی ہے, کسی کو مینگو پسند ہے, کسی کو ایپل پسند ہے. تو یہ پھل جو ہوتے ہیں یہ بھی نباتات کا ایک حصہ ہے. پھل جو ہوتے ہیں مختلف ساخت کے ہوتے ہیں. پھلوں میں ایک یا ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں, ہے نا. کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بیج نہیں پائے جاتے, جیسے کیلا ہے, کیلے میں بیج نہیں ہوتے. کچھ پھلوں میں کم بیج ہوتے ہیں, کچھ میں زیادہ بیج ہوتے ہیں. جیسے کلنگڑ میں بہت سارے بیج ہوتے ہیں, انار میں بہت سارے بیج ہوتے ہیں, ہے نا. اور کچھ پھلوں میں کم بیج پائے جاتے ہیں, جیسے سیب میں چند ہی بیج ہوتے ہیں, بیج درمیان میں. چیکو میں چند بیج پائے جاتے ہیں, اور پھر انہی بیجوں کے ذریعے جب ان بیجوں کو دوبارہ زمین میں بویا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں, دوبارہ سے ایک نیا پودا تیار ہوتا ہے, اور پھر ان پہ پھول لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے یہ جو سیم کی پھلی جسے یہ کہتے ہیں, یہ سیم کی پھلی یا یہ جو مٹر ہے یا جسے ہم وٹانے کہتے ہیں, گرین پیس اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, اور ٹماٹر, یہ پھلیاں جو ہے یہ اصل میں پھل ہیں. یہ
جو جن پودوں پر لگتے ہیں ان کے یہ فروٹس ہیں، ہے نا. ہر پودے کا الگ الگ فروٹ ہوتا ہے، جیسے آم کے درخت پر آم لگتے ہیں، سیب کے درخت پر سیب لگتے ہیں، بالکل ویسے ہی ٹماٹر کے درخت پہ جو ٹماٹر لگتے ہیں، اور گرین پیس یا مٹر کا جو درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، اس پہ مٹر لگتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے، ان کے فروٹس ہیں، ہے نا. تو ہے نا یہ بھی چونکانے والی بات کہ جو سیم یا مٹر یا ٹماٹر جو ہے یہ ایکچوئل میں ویجیٹیبلز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، پھل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ویجیٹیبلز بھی ایسی ہے جو ایکچوئل میں فروٹس ہیں. تو یہ ان کے نام بھی آپ کو ڈھونڈنے ہیں کہ ایسے کون سے ویجیٹیبلز ہیں جن کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے. تو نباتات کی جماعت بندی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب مختلف نباتات کی تعداد کے بارے میں غور کیا جائے تو آج تک لاکھوں نباتات کی معلومات جمع ہو چکی ہے. نباتات کے اس تنوع کو یعنی اس ڈائیورسٹی کا مطالعے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر ان کی ساخت، مختلف اعضاء اور دیگر خصوصیات، مثلاً ان میں یکسانیت جو ہوتی ہے، سملیرٹیز ہوتی ہے، اور جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں، ان کی بنا پر ان کی کلاسیفیکیشن یا جماعت بندی کی جاتی ہے. کیرولس لینس، یہ سائنسداں ہیں کیرولس لینس، انہوں نے نباتات کی سب سے پہلی سائنسی جماعت بندی کی. انہوں نے ابتدا میں جماعت بندی کے جو طریقے جو اختیار کیے تھے ان پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے. مطلب انہوں نے جو طریقے بتائے تھے وہ بالکل سکسیسفل تھے کہ ان کا استعمال آج تک کیا جا رہا ہے. اور ان طریقوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ حاصل کریں گے کیونکہ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے مزید اور ویڈیوز جو ہے ملتے رہیں. اور اب تک جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا اس کا ایک بار کتاب کھول کر اعادہ ضرور کریں تاکہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. اب آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.